सीडी मिलने का पता आमीना परफ्यूम्स एंड बुक स्टोर, लाकड़ा वाला कॉम्प्लेक्स, रेड कॉम्प्लेक्स और वली विला के सामने, मोहम्मदपुरा, भरूच। मोबाइल नंबर 9904141828। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल कदर एहतराम भाई और बुजुर्गों, अल्लाह ताला को अपने बंदों से बड़ा प्यार है और अल्लाह ताला अपने बंदों से प्यार होने की वजह से ये चाहते हैं कि मेरे बंदे दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। और अल्लाह ताला ने अपने बंदों को जो अहकाम दिए हैं कामयाब होने के लिए, वो सिर्फ हम पर नहीं छोड़ दिया, उसको सही मानों में इस अहकाम को अदा करने के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए, उसके लिए अल्लाह ताला ने अपने पसंदीदा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया, ताकि वो अमली तौर पर इस अहकाम पर चलकर दिखा दे कि तुम अल्लाह ताला को कैसे राजी कर सकते हो, तुम दुनिया में कैसे कामयाब हो और आखिरत में भी कैसे कामयाब हो। चुनाचे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आते थे और अपने अमली नमूना उन लोगों के सामने रखते थे कि आपकी इंफिरादी जिंदगी कैसी होगी, आपकी अकीदा कैसा होगा, आपकी इबादत कैसे करेंगे, आपके मामलात कैसे होंगे, आपकी माशरत कैसे होगी, आपकी इज्तिमाई जिंदगी कैसे होगी और आपकी इस्लामी रियासत और इस्लामी हुकूमत कैसे होगी। सारे अहकाम मुकम्मल नमूना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देकर गए हैं और कयामत तक के आने वाले इंसानों के लिए अपने तमाम तर मसाइल जो जमीन पर पेश आते अल्लाह ताला ने अपने नबी के रास्ते हमें बता दिया है कि किसी भी जमाने में तुम्हें किसी भी तरह के हालात का सामना हो, तुम इधर उधर मत देखना, सीधा तुम कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी को देखना कि इस वक्त मौजूदा परेशानी का मेरे लिए मसाइल का हल कुरान और मेरे नबी की जिंदगी मेरी क्या रहनुमाई करती। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते थे, सबसे पहले जो मेहनत करते थे वो इंसानों की फिक्र पर करते थे। आज सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है कि हमारी सोच बदल गई, हमारी फिक्र बदल गई, हमारे रहने का अंदाज, हमारे सोचने का अंदाज, हमारे जिंदगी गुजारने का अंदाज डिफरेंट हो गया। हुलिये के एतबार से तो हम मुसलमान हैं, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, कुर्ता भी है, नमाज भी है, रोजा भी है, सब है, लेकिन सोच हम में और गैरों में कोई फर्क नहीं। इस वक्त जो हमें तकलीफों का सामना है इस फिक्र की वजह से। तो नबी आते थे कि आपकी फिक्र कैसे होनी चाहिए, आपकी सोच कैसे होनी चाहिए, ये तरबियत करते थे। खुद अपनी अमली जिंदगी से नमूना पेश किया और अपने सहाबों की तरबियत की। कहा कि आप सिर्फ अपने जात के लिए नहीं जिएंगे, आपका जीना सिर्फ आपकी फैमिली के लिए नहीं होगा, आपकी सोच और आपका जीना और मरना अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए हो। मेरी जात के जरिए अल्लाह कैसे राजी हो जाए, मेरी जात के जरिए अल्लाह के मखलूक कैसे राजी हो जाए, यह तर्ज दिया था। लेकिन हम अनबैलेंस हो गए,
ہم میں سے کچھ لوگ تو اللہ کی رضا کے لیے عبادات کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن اپنے اخلاق کے کردار کے ذریعے اللہ کی مخلوق سے ناراض کر دیتے ہیں۔ جو عبادات کا اثر میری زندگی میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا ہے پھر۔ اس لیے میرا عزیز اور میرے بھائی، یہ باطل جو حملہ کرتا ہے دو طریقے سے ہم پر کرتا ہے۔ ایک تو طاقت کے ذریعے اور ہتھیار کا استعمال کرتا ہے، جو ہماری زمینوں پر قبضہ کر دیا جاتا ہے، ہماری جائیداد پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا ہم پر جو حملہ ہوتا ہے باطل کی طرف سے، وہ فکری اور ہم پر الغار ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ بدل دی ہم۔ یہ دنیا کی سامراجی جو طاقتیں ہیں، انہوں نے خوب طاقت کا استعمال کیا، دو بڑی بڑی جنگیں کی انہوں نے، جس کو ہم وشو یدھ کہتے ہیں۔ اس یدھ کرنے کے بعد کروڑوں انسان لقمہ اجل بن گئے، اور ان کا جو ایجنڈا تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا، وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اپنے لاکھوں فوجیوں کو گنوانے کے بعد اور کروڑوں لوگ مرنے کے بعد وہ بیٹھے سر جوڑ کر کہ ہمارا جو اندرونی مقصد تھا وہ تو ہم کامیاب ہو نہیں رہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے راستہ سوچا کہ سب سے زیادہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی ذہن کو غلام بنا دیا جائے، ان کی سوچ بدل لیا جائے۔ یہ کیسے بدلیں گے؟ کہ دو راستے۔ ایک ایسی تعلیمی نظام لایا جائے جسے ہر پڑھنے والا بچہ اپنی سوچ بدل دے، اور دوسرا ایک زبردست میڈیا کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، ایسے ڈرامے بنائے جائے، ایسے فلمیں بنایا جائے، ایسے شو پیش کیے جائے جس سے آنے والی نوجوان نسل اس کو اپنا آئیڈیل بنائے اور اپنے دین کو بھول جائے، اور اس میں وہ 100% کامیاب رہے۔ طاقت کا استعمال ہوتا ہے جب ہماری جانیں جاتی ہے، ہمارے لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں، ہم پر ظلم ہوتا ہے، یقیناً ہمارے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے اور زیادہ ہم اسلام پر محنت کے ساتھ جم جاتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع ہمارا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب فکری الغار جو ہم پر ہوئی ہے، مادیت کے ساتھ بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے کہ لوگوں، مذہب ایک افیون کا نشہ ہے، یہ تمہارے مولوی اور ہندوؤں سے بھی کہا جا رہا ہے، یہ تمہارے پنڈت یہ سب نشہ دے رہے تمہیں، کیا مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر ہے، حشر ہے، سورگ ہے، نرک ہے، یہ سب باتیں کس نے آ کے ہم کو بتایا؟ کوئی واپس تو آیا نہیں ہے۔ ہم نے اتنی ٹیکنالوجی کی ترقی کی، ہمیں آج تک کوئی اس کا سراغ نہیں ملا ہے۔ جو تمہیں جنت دکھائی جاتی ہے وہ جنت ہمیں کہیں نہیں دکھائی دے رہی، جس جہنم کی بات کریں وہ جہنم ہمیں کہیں نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ لوگوں، یہ دنیا ہے، تمہاری ذات ہے، بس تم اپنے لیے جیو، اور اس دنیا میں جب تک رہنا ہے پوری کوشش کرو کہ تمہاری لائف سٹائل اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر دنیا میں ترقی کرو، اس کے لیے محنت کرو۔ بھول جاؤ آخرت کو، بھول جاؤ تمہاری روحانیت کو۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے مادیت کے ساتھ، اور پوری طرح ہم نے اسے قبول بھی کر لیا ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو گھر میں اب دوبارہ بستر پر سونے تک پورے دین کے ہم اپنی لائف پر غور کریں، کتنی مرتبہ مجھے اللہ، اس کے رسول اور آخرت، اپنے دین اور اپنی قوم کے بارے میں مجھے تصور آتا ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے کیا کروں۔ کوئی تصور نہیں۔ میرا یہ کام کیسے ہو جائے، میری یہ تجارت کیسے چمک جائے، میرا یہ سودا کیسے ہو جائے، میں کیسے یہ کروں، پورے دن کی یہ سوچ ہے۔ بس میری لائف بن جائے، چاہے میری لائف کے بنانے میں کسی کی لائف کو اجاڑ دو، کسی کا خاندان اجاڑ دو، کوئی بات نہیں، مجھے تو خوشی مل گئی نا۔ میرے عزیز اور میرے بھائیوں، اس فکری الغار کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ 100% اس میں کامیاب گئے ہو۔ مسجد اقصی 1948 کے بعد برطانیہ نے جو ان کا قبضہ تھا، اسرائیل کا وجود میں آیا تو بہت سی جنگیں ہوئی وہاں سے۔ انہوں نے ان کا دل جیتنے کے لیے لندن میں انہوں کو بڑے بڑے گاؤں آباد کیے، آج بھی ہے۔ امریکہ میں گئے، کینیڈا میں بھی گئے، وہ نسلیں وہاں ٹرانسفر ہو گئی۔ آج جا کر ان لوگوں کا حال دیکھیے، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ وہاں مار دھار کی، آج بھی دیکھ لیجیے غزہ میں
اور مغربی کنارے میں جو فلسطینی مسلمان آباد ہیں، ان کی ایمانی غیرت، ان کی ایمانی حمیت، کس طرح وہ اپنے دین کے لیے جان اور مال کی قربانی پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ان پر کاری وار ہو رہی اور مسلسل حالات سے گزارا جا رہا ہے، اور لوگوں کو وہاں ٹرانسفر کرنے کے بعد ان کی فکر کو بدل دیا، وہ اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے، اپنی تہذیب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنے بدل گئے یہ عرب قوم۔ ایک عالم دین یہ سنا رہے تھے کہ امریکہ میں وہ پڑھاتے ہیں، کہتے کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، پڑھاتے کہنے لگا کہ مجھے آپ لوگ دینی اعتبار سے زنا کرنے کی اجازت دو، مجھے اس عورت سے زنا کرنا ہے۔ مصری نوجوان تھا وہ۔ تو مولانا نے سوچا کہ میں اس نوجوان سے کیا کہوں، اور وہ بھی مسجد کے کمرے میں بیٹھ کر یہ بات ہو رہی ہے۔ مولانا نے غور کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسے واقعات پیش آئے، میں اس سے رہنمائی لوں۔ اسی طرح کا ایک نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے فلانی عورت کے ساتھ بڑی محبت ہے، مجھے اسے زنا کی اجازت دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قریب کیا۔ محدثین نے لکھا کہ اتنا قریب کیا کہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اس کے گھٹنے مل گئے۔ دیکھیں یہ بھی ایک تربیت کا انداز ہے۔ جب بھی ہماری اولاد کوئی نافرمانی کرے، غصے، جبر، مار کے ذریعے کبھی صحیح نہیں ہوگا۔ محبت کے ساتھ، صاف انداز سے اس کو اپنا رفیق بنائیے، اس کا اعتماد حاصل کیجیے، تب وہ جا کر وہ برائی سے روکے گا، ورنہ آپ کا باغی۔ جن ماں باپ نے اولاد پر جبر کیا، جماعت میں جانا ہی ہوگا، نماز پڑھنی ہی ہوگی، یہ مدرسے میں جانا ہی ہوگا، وہ اولاد ضائع ہو گئی۔ لیکن جن لوگوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنی اولاد کو مزاج کو سامنے رکھ کر بہترین تربیت کی، وہ اولاد کامیاب ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قریب کیا اور اس کے سامنے کہا کہ بھائی تو کیا کہہ رہا ہے، اور پوری حدیث ہے۔ کہا کہ اگر تیری ماں کے بارے میں اگر یہ سوچے کوئی کہ میں اس سے زنا کروں، کوئی کرے تو کیا سوچے گا، تو پسند کرے گا؟ یہ کہا نہیں پسند کروں گا میں۔ پھر اللہ کے رسول نے اس کی بہن کا، خالہ کا، پوری حدیث ہے۔ مولانا صاحب نے اس نوجوان کے سامنے یہ بات رکھی، جب اس بات پر پہنچے کہا کہ تیری بہن کے ساتھ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اس کے ساتھ زنا کروں تو کیا سوچے گا؟ جو مصر میں پیدا ہوا، مسلمان کے خاندان میں پیدا ہوا، اس نے تعلیم حاصل کی امریکہ میں آ کر، اس کی ذہنی فکر دیکھیے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب اگر میری بہن اس پر راضی تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ یہ غار ہوتی ہے، آدمی کی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے سامنے اس کی بیوی برائی کر رہی ہے، اس کی بیٹی برائی کی طرف جا رہی ہے، اس کی بہن برائی کی طرف جا رہی ہے، اس کی کوئی غیرت جاگتی نہیں، سہ لیتا کیا کریں، میرے بس میں نہیں۔ ارے تو بے وقوف، تو بے غیرت ہے، تیری سوچ بدل دی کہ وہ اپنی مرضی کے مالک ہے۔ آج خوبصورتی کے ساتھ مظاہرے ہوئے تمہیں دو چیزوں کا بڑا نعرہ دیا جا رہا ہے، میرا مال، میری جان، میری مرضی، میں کچھ بھی کروں۔ جب ہمارے ملک میں ہم جنس پرستی کا قانون پاس ہو رہا تھا، بڑا زوردار بحث ہوئی تھی، بہرحال سپریم کورٹ نے اس کو پاس کر دیا۔ ان قانون کا اثرات ابھی ہمیں نظر نہیں آئیں گے، آنے والے 20 سال کے بعد ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے ملک نے اس قانون نے کیا فساد برپا کیا ہے۔ اس وقت جو لوگ مظاہرہ کر رہے تھے، میری جان، میرا مال، میری مرضی، میں کچھ بھی کروں، عالمی دباؤ کے نتیجے میں ہمارے ملک کی سپریم کورٹ کو اس کو پاس کرنا پڑا تھا، کیونکہ ہم مقروض ہیں نا، مقروض آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے دنیا کو جو قرضہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے معاہدے ہوتے ہیں۔ شاید آپ کو پتا ہو کہ نہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ یہ پڑھائیں گے آپ کی تعلیم میں، آپ وہاں پر یہ ایجوکیشن دیں گے، آپ کو یہ قانون پاس کرنا ہوگا، آپ کی پارلیمنٹ میں یہ کام کرنا ہوگا، یہ چیزیں کرنی ہوگی، اس کے بعد ان کا فنڈ پاس ہوتا ہے۔ کہا کہ دیکھو تمہارے ملک میں اس طرح کے لوگ جینا چاہتے، تم قانون پاس کرو، تم ان کے حقوق چھیننے والے کون لوگ ہو؟ یہ ہم جنس پرستی کا قانون، فکر بدلی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہماری ذمہ داری ہے، یہ طوفان بہت خطرناک ہے جو ہمیں ہلا کر رکھ دے گا، اور ہمارے سامنے ہماری اولاد مرتد ہو جائے گی، ہم اسے روک نہیں سکیں گے۔
اور ایک ہی جملہ ہوگا، اے میرے باپ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ فلانے باپ کو دیکھ لو، اس نے اتنا بڑا مکان بنایا، اس کے پاس اتنی کھیتی ہے، اس کے پاس اتنے اس کے آبا و اجداد. کئی لوگوں کو ہم نے اسے کہتے ہوئے سنا اپنے باپ کو کہ تیرا باپ تو سارا ہمارا کھیت بیچ گیا، آج ہم فقیر ہیں، دیکھ فلانے کے باپ نے اتنے کھیتوں کی حفاظت کی، آج اس کے پاس اتنے پیسے، جا میں کچھ نہیں کروں گا. باپ بے بس ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب اسی کے اثرات ہیں. اس لیے میرا عزیز اور میرے بھائیوں، بہت قوت کے ساتھ یہ طوفان ہماری طرف آ رہا ہے. آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ طلاق کے مسئلے کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی گورنمنٹ ایک اور قانون لانے والی تھی، بس اللہ کی مرضی، اور ان کے پاس کچھ اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ قانون نہیں لا سکے. وہ کیا تھا پتا آپ کو؟ پورے ملک میں پورا تعلیمی نظام کو بدل دینا تھا. یہ ہمارے مکاتب جو مسجد میں چلتے ہیں نا، کوئی تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا کہ قرآن حدیث اور تم اس کی تعلیم دو. لیکن ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم اسکول بنائے اور اتنی بڑی تعداد میں ہم کتابوں کو چھاپ دیں. سیم اسی طرح جو کمیونسٹ ملکوں میں ہوا تھا، روس نے کیا تھا. ابھی اس کو ٹال دیا گیا ہے. ممکن ہے آئندہ چل کر اگر یہ گورنمنٹ آتی ہے، اس کام کو کرنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر کوئی اسکول کے لوگ اپنی مرضی کا نصاب، گورنمنٹ کا نصاب ہوگا، لیکن کچھ لوگ غیرت حمیت ہوتی ہے ان کے پاس کہ بھئی ہماری نسل کو کچھ دینی معلومات دی جائے، اگر ایک آدھا گھنٹہ بھی ان کو قرآن یا حدیث یا کوئی دینی تعلیم دیں گے، اگر کوئی ماں باپ شکایت کر دیں گے تو اس اسکول اور اسکول کی مینجمنٹ کے خلاف کارروائی کی جائے، تعلیم کے ذریعے میں جھکڑ دیا جائے گا، ہماری نسلوں کو ایمان اور دین کو حاصل کرنے سے روک دیا جائے گا. ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کے لیے کیا فکر کر رہے ہیں؟ کہاں جی رہے ہیں ہم؟ کیا میرے اور آپ کے بارے میں منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور ہماری زندگی کا رخ کس طرف ہے؟ کتنا میرے اور آپ کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے. ایک ایک فرد کو مل رہے ہیں وہ لوگ، بھائی ہمارا سپورٹ کرو. یہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ بھائی اڈانی نے اور امبانی نے ان کا سپورٹ کیا تھا، اے بھائی انہوں نے تو بہت کم کیا تھا. ان لوگوں کو جو لنگوں نے فنڈنگ کی تھی، گلف میں کام کرنے والے ہندو، عرب ملکوں میں، امریکہ میں کام کرنے والے ہندو، لندن اور فرانس اور جہاں کہیں بھی، یہاں تک کہ رپورٹ یہ آئی کہ انہوں نے اپنے گھر کو فریز بیچ دیے تھے. انہوں نے اپنے گھر کی گاڑیاں بیچ دی تھی کہ ہم ٹریول کریں گے بس کے اندر، لیکن ہمارے ملک میں ہندوتو کو قائم کرنے کے لیے اس ملک کو طاقت فراہم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم بس میں چلے جائیں گے، میٹرو ٹرین سے اپنے جاب کے لیے چلے جائیں گے. سب سے بڑا فنڈ دینے والے وہ عوام، اپنی محنت کی کمائی میں سے دینے والے وہی لوگ تھے. ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. مجھے اللہ نے جو مال دیا وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، کن محنتوں پر خرچ ہو رہا ہے. ان نوجوانوں کو دیکھو، آر ایس ایس کے لوگوں کو اور بی جے پی کے لوگوں کو، کتنی محنت کر رہے ہیں وہ لوگ، اور کتنی ساری ان کی لائف ہے ان کی. کس بات پر؟ کہ میرا دین غالب ہو جائے، ہندوتو غالب ہو جائے، اس ملک میں ہندوتو نافذ ہو جائے. ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہے، اور میرے اور آپ کے خلاف بری طرح نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. ابھی یہ 14 تاریخ کا جو حادثہ ہوا، میں خود بہار کے سفر سے ہوائی جہاز سے فلائٹ سے آ رہا تھا، اتنی وحشت ہوتی تھی، ہر آدمی غور غور کے دیکھ رہا ہے. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ سب. اگر میری قوم نے اگر اس مسئلے کو نہ سمجھا، ان عوام کے دلوں کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی جو نفرت پیدا کی جا رہی ہے اور ان کا ذہن بدلا جا رہا ہے، اگر بر وقت مسلمانوں نے صحیح اقدام نہ کیا، اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو اسپین میں ہوا تھا. مسلمانوں کے سامنے کہہ دیا گیا تھا تمہیں اس ملک میں رہنا ہو، ہماری تہذیب کو اپنانا ہوگا. اور یہ کہا جا رہا ہے. ڈاکٹر محمود احمد غازی بہت بڑے عالم تھے پاکستان کے، وہ کہتے ہیں میں امریکہ کے اندر ایک کانفرنس میں گیا تھا، دنیا کے چوٹی کے تعلیم کے یافتہ لوگ وہاں آئے ہوئے تھے، ایجوکیشن پر وہ کانفرنس تھی. کہتے ہیں کہ مجھے سوال میں نے کہا گیا کہ آپ کے لوگوں میں یورپ اور امریکہ کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں. وہ اپنی پوری تقریر کرتے ہیں. انہوں نے 3 طرح کے لوگ گنائے کہ بھئی ہمارے وہاں 3 طرح کے مسلمان پائے جاتے ہیں. ایک امریکہ اور یورپ سے جو آتا ہے اس کو مینوان نہیں لیتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ شدید تمہارے مخالف ہے کہ تمہاری کوئی چیز ہم استعمال نہیں کریں گے.
اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو چھننی کر لیتے ہیں، یعنی چھانٹتے ہیں ہمارے لیے کون سا فائدہ مند ہے، کوئی سا فائدہ مند نہیں ہے، اس کو چھوڑو، اس سے لے لو۔ پوری تقریر کرنے کے بعد مولانا محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ یہ نہیں چلے گا، کہ تم ہماری تعلیم لو، ہماری ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاؤ، ہماری تعلیمی نظام سے فائدہ اٹھاؤ اور ہماری تہذیب میں اپناؤ، یہ نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہونے دیں گے ہم۔ آپ کو ہماری تعلیم، ہماری ٹیکنالوجی، ہماری ترقی یافتہ ملکوں کو آئیڈیل بنانا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری تہذیب کو بھی اپنانا ہوگا۔ ان کی تہذیب کیا ہے؟ کوئی خاندانی نظام نہیں ہے ان کے وہاں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ پتا نہیں۔ گزشتہ سال جنوری کی رپورٹ تھی، برطانیہ میں، انگلینڈ میں 52% ایسے بچے پیدا ہوئے جو ناجائز اولاد، جھوٹے بچے پیدا، اس میں 52%۔ عورتیں ہاسپٹلائز ہو گئی، کہتی کہ میں تو جا رہی ہوں، میں اس بچے کو نہیں پال سکتی ہوں، گورنمنٹ پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ یہ ان کی تہذیب، یہ اسی کا نتیجہ ہمارے ملک میں وہ قانون لایا گیا اور یہ طلاق کے ذریعے شادی کو اتنا مہنگا کر دیا جائے کہ لوگ شادی سے فرار اختیار کرے اور زنا کی راہوں کو کھول دیا جائے اور تمام گناہ کے راستوں کے لیے حکومت قانونی اجازت فراہم کرے ان کے ساتھ۔ یہ الغار ہم پر ہو رہی ہے اور ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ کچھ نہیں ہوگا، ہوگا، بہت کچھ ہوگا اگر اب بھی نہ جاگے ہم۔ دیکھ لیجئے چائنا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، 15 لاکھ مسلمانوں کو قید خانوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ دنیا میں چیخ پڑی، اقوام متحدہ یونو میں رپورٹ آئی، سب سے پہلے ترقی نے اس کو آواز اٹھایا، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ 15 لاکھ لوگوں کو ان کو زبردستی شراب پلایا جا رہا ہے۔ کہا کہ تمہارے نبی جس زمانے میں آئے تھے نا، اس زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ کچی شراب ہوتی تھی، دماغ پر اثر ہو جاتا تھا۔ ہمارے وہاں تو شاندار ایک ڈرنکس ہے، یہ تو یہ شراب پیو تم، زبردستی اسے پلایا جاتا ہے۔ سور کا گوشت ان کو زبردستی کھلایا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں سور بہت ناپاکی میں رہتے تھے، اس لیے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ دیکھو ہمارے شاندار صاف ستھرے فارم، کھائیے اس کو۔ سانپ اور بچھو نے کھلایا جا رہا ہے، ان کی داڑھیوں کو مونڈا جا رہا ہے، نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے، اللہ اس کا رسول کا نام لینا منع ہے۔ 15 لاکھ مسلمانوں کو قید و بند میں رکھا گیا۔ جب دنیا میں شدید احتجاج ہوا، اس نے کہا کہ ہم تو ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں جو جہاد کا جذبہ اور ان کی مذہب کا جو جذبہ ہے، ہم اس دہشت گردی سے نہ کریں، اس کے لیے ہم تربیت کر رہے ہیں تاکہ وہ سیکولر ہو جائے اور بے دین ہو جائے۔ اور ان کے گھروں کے اندر حفاظت کے لیے ہر گھر میں 3 فوجی رکھے گئے۔ میرا عزیز اور میرے بھائیو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو میری ان بہنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ کیا ہم یہ سمجھ رہے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اسی طرح ہم غفلت کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ کیا تم نہیں سن رہے ان کے بیانات کو؟ کیا ہمارے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے خبریں ہمارے تک نہیں پہنچ رہے کہ کس طرح ان ہندوؤں کے لیڈر ان کے نوجوانوں کو اشتعال دے رہے ہیں؟ جب یہ طوفان ہماری طرف اٹھے گا، ہم اس کے مقابلے کا متحمل نہیں ہوں گے۔ 2 نتیجوں میں سے ایک نتیجہ نکلے گا، یا تو ہم ان کی تہذیب کو اپنا لیں گے اور ہمارا دین چھوڑ دیں گے اور یہ چھوٹی سی حقیر سی دنیا پر راضی ہو جائیں گے۔ دوسرا راستہ یہ ہوگا یا تو ہم مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب بھی ہمارے پاس 10 سے 12 سال کا موقع ہے، اب بھی ہم اپنے آپ کی اور اپنی نسل کی فکر کریں کہ اس ملک میں عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو۔ کس طرح میں اپنے بھائی کو، اپنے پڑوسی کو، ہمارے گاؤں کو، ہماری سماج کو میں مضبوط کروں اور کوئی ہمارے درمیان میں آپس میں انتشار نہ ہو اور ہماری قوم و ملت کا ایک ہی مقصد ہو کہ اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو، یہی ہمارا مقصد ہو۔ اس کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ اب بھی ہمارے پاس کچھ وقت ہے، اب بھی ہم سبل گئے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ دیکھو میرا اللہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، اپنا دین کا کام کسی سے بھی لے لے گا۔ اسلام کی دشمنی کرنے والوں کو اللہ ہدایت دے دے گا۔ زبردست صلاحیت رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی ہدایت کی دولت دے دے گا، وہ تمام تر صلاحیت کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کریں گے۔ اور دنیا میں یہ ہوا ہے، تاتاریوں نے کیا کیا تھا دنیا میں، کتنا ظلم کیا تھا عالم اسلام پر، کیونکہ ہمارے حکمران وہاں غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، ملک کے عوام کے خزانوں کو بے دریغ اپنی جات میں خرچ کر رہے تھے، ان کی زندگی میں عیاشی آ گئی تھی۔ اللہ نے ہلاکو خان اور جنگیز خان کو ان پر مسلط کیا، 40 سال تک سارے عالم اسلام میں زوال پذیر ہو گئی تھی امت۔ اللہ رب العزت نے
ایک درویش مسلمان اللہ والے کے ذریعے اس تاتاری کے بادشاہ کو اللہ نے ہدایت دی اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسجدیں بھی بنوائی، مدرسے بھی بنوائے، دین کے آباد ہوئے، بڑے بڑے محدثین ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور دین کو زندہ کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس زمین پر ہم ہماری نسلیں ایمان کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور امن کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے ہم اللہ کو راضی کرے، اپنی سوچ کو بدلے۔ آج سے نیت کر کے جائیے کہ میری سوچ یہ ہو میں اپنے بھائی کا کیسے بھلا کروں، میری مال کے ذریعے، میری ذات کے ذریعے میرے بھائی کو، میرے پڑوسی کو، میرے خاندان کے لوگوں کو، میرے دین اور مذہب کے لوگوں کو کیسے فائدہ ہو جائے۔ کم سے کم اپنی ذات پر خرچ کرے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین پر، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہمارے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ اور جو ہمارے ساتھ برادران وطن رہتے ہیں، یہ اصل ہندوستانی واسی ہے جس کو آپ بھیل بھیل بولتے ہو، اے میرے بھائی ان کے ساتھ اخلاق کا سلوک کرو۔ آپ یہ اصل ہندوستانی واسی ہے، یہ لوگ، ان کے ساتھ ہمارا اخلاق کا سلوک ہو۔ اگر وہ بیمار ہو ہم اس کو علاج کے پیسے دیں اس کو، اگر وہ بھوکا ہے اسے کھانا دے، ہمارے گھر میں ویسٹیج کھانا بچ رہا ہے اس کو عزت اور احترام کے ساتھ دے کہ لے بھائی تیرے بھوکے بچے کھا لیں۔ اس قوم کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ جب ہم اس میں سلوک کا معاملہ کریں گے دو نتیجوں میں اس نتیجہ ضرور نکلے گا، یا تو وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے، اگر وہ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے وہ ہماری اخلاق کی وجہ سے وہ لوگ ہمارے حامی اور ہمارے محافظ بن جائیں گے۔ اس لحاظ سے آج میں مصمم کیجئے ان برادران وطن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے اور ہمیں ایک با کردار اچھا مومن اور مسلمان اور متقی بن کر زندگی گزارنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے پہلے بھی ایسے ظالموں کو ٹھکانے لگایا ہے، پہلے بھی لگایا، آج بھی اللہ وہی موجود ہے اس قدرت کے ساتھ۔ تاخیر میرے اور آپ کی طرف سے ہو رہی، ایسے اعمال ہم اللہ کے دربار میں پیش نہیں کر رہے جو آسمان سے اللہ ہماری مدد اتار دے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے ان حالات کی سنگینیوں کو سمجھے، کتنے خطرناک اور بھیانک حالات سے ہم چل رہے، اگر اب بھی نہ جاگے تو پھر کبھی ہم موقع نہیں دیا جائے گا، یہ آخری ہمارے ساتھ یہ موقع فائنل ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج سے اپنی ذات کی فکر کیجئے، اپنے اولاد کی فکر کیجئے، اپنے بھائیوں کی فکر کیجئے کہ کیسے ہمارے وہاں ہماری نسلیں دین طرف واپس آئے، ہماری مسجد آباد ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلے اور اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہم کیسے کریں اس کو اجتماعی طور پر اس کی فکر کرو۔ انشاءاللہ العزیز اللہ ہماری مدد کرے گا، ہماری دنیا کے مسائل کو بھی اللہ حل کر دے گا اور اخروی مسائل کو بھی اللہ تعالیٰ حل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری امت مسلمہ کی مدد فرمائے، جہاں کہیں بھی امت مسلمہ پریشان حال ہے اللہ ان سب کی مدد فرمائے۔ اے اللہ وہ بہت بھوکے انہیں کھانا کھلا دے، اے اللہ وہ بیماروں کو صحت دے دے، اے اللہ وہ اپنے ملکوں سے ملک بدر کر دیے گئے ہیں، اے رب العالمین تجھ سے دعا ہے تو انہیں دوبارہ ان کے ملکوں میں واپس لوٹا دے، ان کے ملکوں میں امن و امان کو قائم فرما دے، اے اللہ ان کی بیماروں کو صحت دے دے، اے اللہ وہ اتنے نہکتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس علاج کے لیے دوائیاں بھی نہیں ہے، اے اللہ تو ان کے زخموں کو مندمل کر دے اور ان کے بیماروں کو صحت دے دے، اور اے اللہ مسجد اقصی کی بھی حفاظت فرما، حرم شریفین کی بھی حفاظت فرما، مدینہ منورہ کی مسجد نبی کی بھی حفاظت فرما، اور اے اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان کو قائم فرما۔ جو ہمارے ملک میں امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں اے اللہ تم کو اپنی زمین سے صاف فرما، اگر ہدایت تو ہدایت عطا فرما ورنہ اپنی زمین سے ان کا صفایا فرما، اور اے اللہ ہمارے ملک میں مدارس کی، مساجد کی اور مسلمانوں کی مال اور جان کی پوری حفاظت فرما، اور مسلمانوں کو آپس میں ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔